Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher Naveed Anjum Naveed, and today I brought lesson number 6.1 from your textbook for you. That's Archaeological Treasures of Pakistan. You know, dear students, Pakistan has got a rich ancient history. It's home to two ancient civilizations, Gandhara civilization and the Indus Valley civilization. And this lesson highlights the archaeological and historical importance of Pakistan. We'll be reading and translating the text from this lesson, so let's begin the text reading. The archaeological treasures of Pakistan are not only rich and varied, but some of these are highly important to the history of civilization. पाकिस्तान के आसार कदीमा के ख़जाने न सिर्फ इंतहाई शानदार और मुतनव्वु हैं, बल्कि इनमें से कुछ इंसानी तहजीब की तारीख़ के हवाले से ख़ासी अहमियत रखते हैं. As sometimes happens, जैसा कि बाज़-औक़ात होता है, valuable monuments and remains have suffered from neglect or vandalism. बेशकीमत यादगारें और खंडरात अदम तवज्जुही और लूट खसूट का शिकार बने हैं. But in recent years there has been a rising interest in the subject. लेकिन हालिया सालों में इस मौजू में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है and valuable work is steadily going on. और इस हवाले से खासा काबिल कदर काम किया जा रहा है. No doubt the best known of all Pakistan's archaeological centers is that of Taxila, about 30 miles northwest of Rawalpindi. बिलाशुबा पाकिस्तान के तमाम आसार कदीमा के मराकज़ में से सबसे मशहूर टैक्सिला है, जो कि रावलपिंडी से शुमाल मगरब की जानब तकरीबन 30 मील के फासले पर वाक़या है. It's celebrated not only for the richness of what it has yielded, but for its associations with Alexander and with Ashoka, one of the greatest figures of antiquity in the subcontinent. ये न सिर्फ अपनी शानदार दरियाफ्तों की वजह से मशहूर है, बल्कि सिकंदर आज़म और अशोका से मंसूब होने की वजह से भी मशहूर है. अशोका जो कि कदीम बर्रे सगीर की अहम तरीन शख्सियात में से एक था. There are 4 sites at Taxila, which became an important center of Buddhism and the seat of a great university. टैक्सिला में 4 मकामात हैं, जो कि बुद्धिज़्म का एक अहम मरकज़ बन गया और यहाँ पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी थी. Already a thriving city when Alexander came in 325 BC, Taxila passed through a series of extraordinary changes. जब सिकंदर आज़म 325 कबल मसीह में यहाँ आया तो ये पहले ही एक शानदार शहर था और उसके बाद टैक्सिला गैर मामूली तब्दीलियों के एक सिलसिले से गुजरा. After Alexander, Chandragupta set up the Mauryan Empire in India, and his grandson Ashoka, who later established Buddhism throughout the subcontinent, went there. सिकंदर आज़म के बाद चंद्रगुप्त ने हिंदुस्तान में मौर्यन सल्तनत कायम की और उसका पोता अशोका, जिसने बाद में पूरे बर्रे सगीर में बुद्धिज़्म को राइज कर दिया, यहाँ आया. A third Taxila, now known as Sirkap, एक तीसरा टैक्सिला जिसे अब सिरकप के नाम से जाना जाता है, was built by Scythian invaders. इसे सिदियन हमला आवरों ने कायम किया, who followed the Mauryan dynasty, जो कि यहाँ मौर्यन सल्तनत के बाद आए. One of the special merits of what has been discovered at Taxila is that unique contribution of the world's artistic treasure, the art of Gandhara, a splendid fusion of Buddhist art with Mediterranean, first Greek and later Roman influences, producing a style of great worth to be found nowhere else. जो कुछ टैक्सिला में दरियाफ्त हुआ, उसकी एक ख़ास खूबी ये है कि इसने दुनिया के फ़नून लतीफ़ा के ख़जाने में खातिर खा इजाफ़ा किया है और इसका जो ख़ास कंट्रीब्यूशन है, जो ख़ास हिस्सा इसने डाला है, उसे गंधारा का आर्ट कहा जाता है, जो कि बुद्धिस्ट यानी बुद्ध मत के पैरोकारों का आर्ट और मेडिटरेनियन असरात. मेडिटरेनियन बेसिकली एक समंदर का नाम है और ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन ये इसी समंदर के किनारे पर वाक़या थी, साउथ यूरोप में, जनूबी यूरोप में. तो पहले यहाँ पर जो आर्ट प्रोड्यूस हुआ गंधारा वैली में, यहाँ के आर्टिस्ट्स के आर्ट के ऊपर पहले यूनानियों का असर नज़र आता है और बाद अज़ां रोमन्स का असर नज़र आता है, और उसके नतीजे में एक ऐसा नया अंदाज़ पैदा हुआ जिसकी दुनिया में और कहीं पर भी मिसाल नहीं मिलती. Gandhara is the name of the area around Peshawar
which became particularly associated with Buddhism. گندھارا پشاور کے ارد گرد کے علاقے کا نام ہے جو خاص طور پر بدھ مت کے مذہب سے بعد ازاں منسوب ہو گیا. Especially by reason of the work in the 1st century AD of Buddhist scholars who prepared texts associating local sites with previous incarnations of the Buddha. ایسا خاص طور پر پہلی صدی عیسوی کے دوران ان بدھ علماء کے کام کی وجہ سے اور ان کی تحریروں کی وجہ سے ہوا جنہوں نے مقامی جگہوں کو بدھ کے گوتم بدھ کے سابقہ جنم جو تھے ان کے ساتھ منسوب کر دیا. This gave a sacred character to the region. اس سے یہ علاقہ بدھ مت مذہب کے حوالے سے مقدس ہو گیا and a great expansion of religious activity which succumbed to the invasions of the White Huns in the 5th century AD. اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ مذہبی سرگرمیوں کو فروغ ملا. یہ علاقہ بدھ مت کا بڑا شاندار قسم کا مرکز بن گیا اور یہ جو مذہبی سرگرمیاں تھیں بعد میں ان کے اوپر غلبہ پا لیا سفید ہنس نے. یہ ایک قوم تھی جو سینٹرل ایشیا سے آئی تھی اور انہوں نے یہاں پر 5ویں صدی عیسوی میں حملہ کر کے جہاں پر جو گندھارا ویلی سیولائزیشن تھی یہاں پر جو بدھ مت کی ایک تہذیب قائم ہوئی تھی اس کا انہوں نے خاتمہ کر دیا. Next perhaps in fame but certainly not inferior in importance is Mohenjo-daro about 60 miles from Sakkha in Sindh. شہرت کے اعتبار سے ٹیکسلا کے بعد لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہرحال وہ ٹیکسلا سے کسی بھی طرح سے کم نہیں. موہنجو دڑو ہے جو کہ سندھ میں سکھر سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ہے. موہنجو دڑو is only one but undoubtedly the best known of the sites which form part of what is now referred to as the Indus Valley Civilization. اگرچہ موہنجو دڑو جسے آج کل وادی سندھ کی تہذیب کہا جاتا ہے اس کا ایک مقام ہے لیکن بلا شبہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے مشہور مقام ہے. This ancient cradle of civilized man goes back about 5,000 years to the 2nd and 3rd millennia BC. یہ انسانی تہذیب کا قدیم مرکز تقریباً 5,000 سال پرانی اس کی تاریخ ہے اور یہ 2nd اور 3rd millennia is 10 centuries قبل مسیح تک اس کی تاریخ جاتی ہے and is therefore contemporary with the prehistoric sites of Mesopotamia. اور اس طرح سے جو اس زمانے میں prehistoric is before the written or recorded history جسے اردو میں زمانہ ما قبل از تاریخ کہتے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو موہنجو دڑو کے مقام پر تہذیب تھی یا جسے وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں یہ موجودہ عراق کے مقام پر ایک پرانی قدیم تہذیب تھی میسوپوٹیمین سیولائزیشن. یہ اس کا ہم اثر بنتا ہے اسی زمانے میں جس زمانے میں موجودہ عراق کی جگہ پر میسوپوٹیمین سیولائزیشن تھی. ہمارے یہاں اسی زمانے میں وادی سندھ کی تہذیب اپنے عروج پر تھی with which it is often compared اور ان دونوں کا اکثر آپس میں موازنہ بھی کیا جاتا ہے. The discovery is a comparatively recent one and is due to the work of Sir John Marshall, whose interest was aroused by the discovery at Harappa in Montgomery district, now Sahiwal, of some seals of apparently prehistoric origin. وادی سندھ کی تہذیب کی دریافت زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ نسبتاً نئی ہے اور یہ سر جان مارشل کے کام کا نتیجہ ہے جن کی دلچسپی اس علاقے میں پیدا ہو گئی، جنہیں اس علاقے میں دلچسپی جب ہڑپا کے مقام پر جو کہ اس زمانے میں منٹگومری ڈسٹرکٹ کا حصہ تھا اور آج کل اسے ساہیوال کہا جاتا ہے، ساہیوال کے قریب ہے ہڑپا، یہاں پر بظاہر زمانہ ما قبل از تاریخ کی کچھ سیلیں مہریں ملیں اور ان کی دلچسپی اس علاقے میں پیدا ہو گئی. In 1922, an officer of the Indian Archaeological Department discovered some similar seals while investigating a Buddhist stupa of the Kushan period at Mohenjo-daro, and in the following year, further investigations were carried out. 1922 میں ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ کا ایک آفیسر جو کہ کشن پیریڈ کے، کشن از دا نیم آف اے ریس، ایک قوم تھی، اس زمانے کا ایک بدھسٹ اسٹوپا، بدھسٹ از فرام بدھزم، اسٹوپا ایکچولی ایک یو کین کال اٹ اے کائنڈ آف ریلیجیس سینٹر فار دیم، اٹ واز اے اسپیسیفک بلڈنگ ود اے ڈوم.
ایک ڈوم کی طرح کا سٹرکچر ہوتا تھا اور اس کی مذہبی اہمیت تھی, گنبد بنا ہوتا تھا وہاں پر. اف یو گو ٹو ٹیکسلا یو ول فائنڈ سم بدھسٹ اسٹوپاز اوور دیئر. اگر آپ ٹیکسلا جائیں تو آپ وہاں پر کچھ ایسے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا تو اسے مونجو دڑو کے مقام پر بالکل ویسی ہی کچھ سیلز, کچھ مہریں مل گئیں اور اگلے سال مزید تحقیقات کی گئیں. دا ریزلٹس ور ناٹ انڈیولی انٹرسٹنگ. ان کے کچھ زیادہ دلچسپ نتائج برآمد نہیں ہوئے ان تحقیقات کے. بٹ مارشل واز سفیشینٹلی کنونسڈ آف دی سبسٹینشیل نیچر آف اے سسپیشنس. لیکن مارشل کو کافی حد تک وہ قائل تھا اس بات کا, اسے اس بات پر یقین تھا کہ اسے جو شک ہو رہا ہے یقیناً اس کے پیچھے کچھ ہے. ٹو کیری آن دا ورک انڈر ہز اون ڈائریکشن. لہٰذا اس نے خود اپنی نگرانی میں وہاں پر یہ کھدائی کا اور انویسٹیگیشن کا, تحقیق کا کام جاری رکھا ڈیورنگ دا فالوئنگ ایئرس, آنے والے سالوں میں. اینڈ ود موسٹ ریوارڈنگ کانسیکوینسز, اور اس کے انتہائی شاندار بہترین نتائج نکلے. زمین سے پورے شہر برآمد ہو گئے, مونجو دڑو اور ہڑپا. One of the most important aspects of the Mohenjo-daro discovery is its confirmation of the existence of an established civilization in the Indus Valley region before the arrival of Aryan invaders, and also the fact that more than one ethnic type was then present. مونجو دڑو کی دریافت کے جو اہم پہلو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے یہ بات پتہ چل گئی ہے, اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آریاؤں کی یہاں بر صغیر میں آمد سے پہلے بھی یہاں پہ ایک باقاعدہ تہذیب موجود تھی, اور یہ بھی بات پتہ چل گئی ہے کہ یہاں پر ایک سے زیادہ نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے تھے. The measurement of skulls shows 4 distinct ethnic categories of which one belongs to the Mediterranean classification. اس زمانے کی جو ڈیڈ باڈیز, بیسیکلی ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں, ڈانچے ملے ہیں, جو اسکیلیٹنس ملے ہیں, کھوپڑیوں کی پیمائش سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 4 مختلف نسلوں کے یا مختلف اقسام کے لوگ یہاں تھے. ان میں سے ایک کا تعلق میڈیٹرینین علاقے سے ہے, یقیناً وہ رومن یا گریک اوریجن کے لوگ تھے, جہاں پہ بعد میں بیسیکلی گریک اور رومن سویلائزیشنز بعد کی ہیں, اس علاقے کے لوگ تھے وہ. دی الپائن اینڈ منگولین ٹائپس ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ. الپائن یہ رشین سائڈ سے آئے تھے, رشیا والی سائڈ سے. الپائن از ایکچولی سم تھنگ دیٹ بلانگس ٹو دا ماؤنٹینس, تو یہ ایک الگ نسل تھی. منگولیا از نیئر چائنا. منگولینس ایکچولی جو ماڈرن مغلز ہیں وہ بھی منگولیا سے, منگولوں نے جو حملے کیے تھے بعد میں وہ یہاں کے ہو کر رہ گئے اور وہیں سے منگول سے پھر مغل بن گیا. تو یہ بھی ایک نسل ہے, یہ لوگ بھی یہاں رہتے تھے. منگولوں سے یعنی جو منگولین ریسز ہیں ان سے ملتے جلتے لوگ بھی یہاں پر ملے ہیں. کھوپڑیوں کی پیمائش سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اینڈ آلسو دا پروٹو ایسٹرلائڈ, یہ اسپیلنگ تھوڑے سے دیر از اے مسٹیک ان اسپیلنگ, LOID گروپ. دیز پیپل ایکچولی مائگریٹڈ فرام the African continent some 50,000 years ago. They were the first to migrate towards other continents from Africa. یہ والا گروپ بھی یہاں پر رہتا تھا. typical of the aboriginal of South and Central Asia. اس طرح کی جو لوگ ہیں, فزیکل فیچرز رکھنے والے اس طرح کے جو لوگ ہیں, وہ عام طور پر ساؤتھ اور سینٹرل انڈیا میں, جنوبی اور مرکزی جو انڈیا ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں. aboriginal the locals. All these circumstances lead to very interesting speculations. ان سارے حالات سے آپ سوچ و بچار پر, غور و خوض پر مجبور ہو جاتے ہیں. کافی زیادہ آپ کیا سرائیاں کرنے لگتے ہیں کہ کیا کیا ہوا ہوگا اس زمانے میں. But a great deal remains to be done. لیکن ابھی مزید کافی سارا کام کرنا باقی ہے. Sites have in recent years been investigated which may even antedate the Mohenjo-daro remains, as for instance that the Kotdiji near خیرپور. اب ایسے مقامات کے اوپر بھی تحقیق ہوئی ہے جو شاید مونجو دڑو کے زمانے سے بھی پرانے ہوں. مثال کے طور پہ خیرپور کے قریب کوٹڈیجی کے مقام پر ملنے والے کھنڈرات بظاہر لگتا ہے کہ یہ مونجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب سے بھی پرانے ہیں. ایٹ پریزنٹ serious difficulty, there is a spelling mistake in serious also, stands in the way of interpretation of all these important discoveries, namely the problem of unlocking the prehistoric script found at Mohenjo-daro.
اس وقت ہمیں ایک شدید مشکل کا سامنا ہے اور ہم ان ساری اہم جو دریافتیں ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ان کی وضاحت نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے کا، زمانہ ما قبل از تاریخ کا جو تحریریں ہیں، اسکرپٹ جو ہے ان کا، اسے ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اسے ڈراویڈین لینگویج کہتے ہیں، اردو میں دراوڑی زبان کہتے ہیں. کافی ساری ٹیبلٹس ملی ہیں، کافی ساری انسکرپشنس ملی ہیں، تحریریں ہیں، آپ تاریخ میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کا ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ ان چیزوں کا لکھا ہوا کیا ہے. وہ باقاعدہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، لیکن نو باڈی ہیز بین ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. وین دس بائی نو مینس سمپل پزل از الٹیمیٹلی ریزالوڈ. جب یہ جو مشکل ہے، جو کہ کسی بھی طرح سے آسان یا سادہ مشکل نہیں ہے، جب فائنلی یہ مشکل حل ہو جائے گی، the results may well lead to great changes in historical and archaeological theories. تو اس جو نتائج ہیں، جو جب ہم اس کو پڑھ لیں گے، اس لینگویج کو جب ہم اس کو سمجھ لیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ تاریخی اور آثار قدیمہ کے حوالے سے ہمارے نظریات ہیں، ہمیں وہ بدلنا پڑ جائیں. اب تو صرف جو فزیکل چیزیں ملی ہیں، باڈیز ملی ہیں، شہر پورے دریافت ہوئے ہیں، چیزیں ملی ہیں، اب تو انہی کو دیکھ کر ماہرین آثار قدیمہ نے ہمیں بتایا کہ یہ شہر اس طرح کے تھے اور اس طرح کا کلچر تھا اور اس طرح کا ان لوگوں کا رہن سہن تھا. اگر ان کی زبان پڑھ لی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی تک جو نظریات قائم ہوئے ہیں ان میں تبدیلی کرنا پڑے. Even more recent and of great interest to Pakistan is the work done at Banbor, a site on one of the silted channels of the Indus, about 40 miles from Karachi and very easy of access to Karachi dwellers. اس سے بھی زیادہ جو بعد میں کام ہوا ہے اور جو پاکستان کے لیے خاصی دلچسپی کا باعث ہے، وہ بھنبور کے مقام پر ہوا ہے. یہ دریائے سندھ کی مٹی کی وجہ سے بند ہو جانے والی یا تنگ ہو جانے والی شاخوں میں سے ایک شاخ کے پاس ہے، اور یہ کراچی سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے، اور بڑی آسانی سے کراچی میں رہنے والے لوگ یہاں جا سکتے ہیں. سلٹڈ چینلز ہوتے ہیں جو دریا سے شاخیں ادھر ادھر پھوٹ رہی ہوتی ہیں. اور سلٹڈ when you know the mud that's present in a river, it settles at the bottom of the river, at the river bed, and it raises the level. It actually reduces the space for the water flow. جب کسی بھی ایسی جگہ جہاں سے پانی بہتا ہے وہاں پہ مٹی جمع ہو جائے، نیچے سیٹل ہو جائے، تو اسے ہم سلٹڈ کہتے ہیں پھر کہ یہ سلٹڈ ہو گئی جگہ. Just wanted to explain the term for you. The particular interest of Banbor lies in the possibility that it is the site of Dibal, where Muhammad bin Qasim landed. خاص دلچسپی کی وجہ بھنبور میں یہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ دیبل کا مقام ہو سکتا ہے جہاں محمد بن قاسم آیا تھا. The question of the actual whereabouts of this place has long afforded material for archaeological disputation. یہ سوال کہ دیبل در حقیقت تھا کہاں کافی عرصے سے بحث کا باعث بنا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں، اس سوال کے نتیجے میں ماہرین آثار قدیمہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں. And although Banbor was considered a possibility, serious work was not started there until 1958. اور اگرچہ بنبور کو ایک ممکنہ طور پر یہ مقام قرار دیا جا رہا تھا اس زمانے میں بھی، جب پہلے بحثیں ہو رہی تھیں اور ڈسکوریز نہیں ہوئی تھی ابھی، کہ ممکنہ طور پر بنبور اس زمانے کا دیبل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر سنجیدہ کام کا آغاز 1958 میں ہوا. The results have so far been well worth the effort, and a mosque has already been uncovered which apparently dates from about 150 years after the commencement of the Muslim era, and this begins to get close to the time of Muhammad bin Qasim himself. اس کے نتائج ابھی تک تو جتنی اس پہ محنت کی گئی ہے اس کا پھل مل گیا ہے اس کے نتائج سے، اور ایک مسجد بھی وہاں دریافت ہو گئی ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ یہاں سندھ کے اندر مسلمانوں کے عہد کے آغاز سے 150 سال بعد کی ہے، اور یہی وہ غالباً زمانہ تھا جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا. But it seems the site may well yield a good deal more than this, and at the present stage it's not possible to say how far the digging may extend. لیکن لگتا ہے کہ اس جگہ سے اس سے کافی زیادہ بہتر دریافتیں ہو جائیں گی، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس حد تک یہاں پر کھدائی کی جائے گی. Work is also to be done at Brahmanabad, about 43 miles north east of Hyderabad. براہمن آباد کے مقام پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ حیدرآباد سے شمال مشرق کی جانب تقریباً 43 میل کے فاصلے پر ہے.
where Dahir Muhammad bin Qasim's adversary made his last stand, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد بن قاسم کے دشمن داہر نے آخری بار اس کے خلاف مزاحمت کی تھی. The ebb and flow of different influences, religious, intellectual and military, have left their various marks on the antiquities of Pakistan. مختلف جو اثرات ہوئے ہیں ان کے مد و جزر نے، اتار چڑھاؤ نے، اور وہ اثرات مذہبی نوعیت کے بھی تھے، انٹلیکچول نیچر کے بھی تھے، تعلیمی اور نظریاتی بھی تھے، اور عسکری نوعیت کے بھی تھے. انہوں نے پاکستان کی قدیم تاریخ کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے ہیں. آف بدھسٹ میموریلز، بدھ مت کی یادگاروں میں perhaps enough has been said، ان کے بارے میں کافی بات کی جا چکی ہے. although it deserves to be added، اگرچہ یہ بات مزید کہی جانے کی ضرورت ہے، that they are not confined to the north west، کہ بدھ مت کی یادگاریں صرف پاکستان کے شمال مغربی علاقے تک محدود نہیں ہیں، but extend down to سندھ، بلکہ سندھ تک چلی جاتی ہیں. and at میرپور خاص east of Hyderabad، Buddhist seals of the 7th and 8th centuries AD have been discovered، اور میرپور خاص کے مقام پر جو کہ حیدرآباد سے مشرق کی جانب ہے، 6 اور 7ویں صدی عیسوی کی بدھ مت کی مہریں دریافت ہوئی ہیں. Some of the monuments unalloyed represent the culture of the country where they originated. کچھ یادگاریں جو جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ جس ملک سے آئیں اس کے تہذیب و ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں. The celebrated tiled mosques and tombs of Thatta، ٹھٹا کی مشہور ٹائلوں والی مسجدیں اور مقبرے are as purely Iranian as if they had been transplanted، وہ اتنے خالص انداز سے بالکل ایرانی لگتے ہیں گویا وہیں سے اٹھا کر یہاں لا کر رکھ دیے ہیں. however، تاہم despite the interest and importance of all these things، ان ساری چیزوں کی دلچسپی اور اہمیت کے باوجود it's probable، غالب امکان ہے that the part of Pakistan's antique monuments which excites the principal interest is that associated with the Mughals، کہ پاکستان کی قدیم یادگاروں میں سے وہ یادگاریں جو سب سے زیادہ جوش و جذبے کا شکار کر دیتی ہیں دیکھنے والوں کو، یا جن میں سب سے زیادہ دلچسپی لیتے ہیں لوگ، یہ وہ ہیں جن کا تعلق مغلوں سے ہے. This seems to be so not merely because of the importance and comparative nearness of that dynasty to our own time، اور ایسا صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تاریخی اہمیت ہے یا تاریخی اعتبار سے مغلوں کی جو سلطنت تھی وہ ہمارے اپنے زمانے کے نسبتاً قریب تھی، but also for the more obvious reason that their monuments are not surprisingly in a better state of preservation and are more accessible. بلکہ اس میں زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ تاریخی اعتبار سے نسبتاً بعد میں بنائی جانے والی چیزیں ہیں، تو ان کی یادگاریں وجوہات صاف ظاہر ہیں کہ وہ بہتر حالت میں محفوظ ہیں اور آسانی سے آپ ان تک جا سکتے ہیں اور انہیں دیکھ سکتے ہیں. In this respect لاہور although an ancient city is richly endowed، اس حوالے سے لاہور اگرچہ یہ ایک قدیم شہر ہے، یہاں پر یہ کافی زیادہ موجود ہیں مغلوں کی یادگاریں. much certainly has suffered during the disturbed times that followed the decline of the Mughals and more particularly during the anarchic state of the Punjab after the death of Ranjit Singh. But there is still a great deal to reward the sightseer. اگرچہ کافی چیزوں کو ان میں سے نقصان پہنچا ہے، جب حالات ابتر تھے، جب انتشار تھا جو مغلوں کی سلطنت کے زوال کے بعد پیدا ہوا، اور خاص طور پر پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد جو بدنظمی پھیلی یا انتشار پھیلا، اس دوران میں کافی ساری یادگاروں کو نقصان پہنچ گیا. اس کے باوجود جو وہاں پر جا کر ان یادگاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، وزٹر ہے، اس کے لیے، سیاح کے لیے ابھی بھی کافی زیادہ چیزیں موجود ہیں جن کو وہ دیکھ سکتا ہے. Here particularly will be noted the style which grew out of the architectural ambitions of the conquering Mughals and the skills of the Hindu stone carvers and masons. یہاں خاص طور پر وہ تعمیراتی فن یا وہ جو انداز تھا، سٹائل آف آرکیٹیکچر تھا، وہ نظر آتا ہے جو کہ فاتحین مغل ان کی خواہشات اور یہاں مقامی ہندو جو سنگ تراش تھے اور جو میسن تھے، مستری جو تھے، ان کی مہارت کے نتیجے میں، ان دونوں کے کمبینیشن کے نتیجے میں وجود میں آیا کہ جو فاتحین مغل تھے ان کی اپنی خواہشات تھیں کہ ہاں اس طرح کی بلڈنگز ہونی چاہیے، اور پھر ان کے ایمبیشنز کو یا ان کے ڈیزائنز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہاں پر مقامی کاریگر بھی تھے.
applied to the palaces, gardens and tombs. اور مقامی کاریگروں کی مہارت اور مغلوں کا جو ایک سٹائل تھا یا ان کا جو I'm sorry for this اس چیز کو انہوں نے اپلائی کیا اپنے محلات پر، اپنے باغات پر اور اپنے مقبروں پر which the new rulers built، جو کہ نئے حکمرانوں نے تعمیر کیے. There is free use of the human and animal forms and the prolixity of detail is unmistakably Hindu in style as well as in conception. کھلے ہاتھ سے ہیومنس کو پورٹرے کیا گیا، انسانوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں، وہاں پر جانوروں کی بھی بنائی گئی ہیں، اور جتنی تفصیل ہے ان پریزنٹیشنز کے اندر اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی نیچر میں اور اپنے کیریکٹر میں ہندوؤں کے انداز اپنے اندر رکھتی ہے، اور بالکل انہی کا ایک وہ کانسیپٹ بھی پیش کرتی ہے. کیونکہ رولرز اگرچہ مغلز تھے اور وہ مسلمان تھے، لیکن بہت سارے کام جو کیے پریکٹیکلی لوگوں نے، کاریگروں نے، وہ ہندو تھے. Most visitors to Lahore will wish to see the old city, the fort, the Badshahi Mosque, one of the important monuments of Aurangzeb's time, and the houses of some of the great families which once flourished there. لاہور جانے والے زیادہ تر لوگ پرانا شہر دیکھنا چاہیں گے، قلعہ دیکھنا چاہیں گے، بادشاہی مسجد دیکھنا چاہیں گے جو کہ اورنگزیب کے زمانے کی اہم یادگاروں میں سے ایک ہے، اور پھر وہ پرانی حویلیاں دیکھنا چاہیں گے جہاں کسی زمانے میں بڑے بڑے خاندان رہا کرتے تھے. Some of the old buildings have been put to uses very different from those for which they were once intended. کچھ پرانی عمارتیں اب جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی تھیں اس سے کافی مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. One such is the tomb built for Anarkali, the tragic maiden named Pomegranate Flower, who had a love affair with Prince Salim. ایک ایسی ہی عمارت انارکلی کا مقبرہ ہے، وہ بیچاری بد نصیب ملازمہ جس کا نام انار کا پھول یا انارکلی تھا اور جس کا شہزادہ سلیم کے ساتھ معاشقہ تھا. When he became emperor and adopted the name Jahangir, he built a tomb over her burial place with an inscription testifying to his love. جب بعد ازاں وہ بادشاہ بن گیا اور اس نے اپنا نام جہانگیر رکھ لیا تو اس نے اس کی قبر کے اوپر ایک مقبرہ تعمیر کروایا اور وہاں ایک تحریر لکھی جو کہ اس کی محبت کی گواہ تھی. Later in the declining days of the Mughals, بعد میں جب مغلوں کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی, the building was used for residential purposes. تو اس عمارت کو رہائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا, and was once occupied by Ventura. اور ایک بار یہاں وینچرا بھی رہائش پذیر تھا. The Italian soldier of fortune, یہ ایک امیر اطالوی سپاہی تھا، فوجی تھا, who served as one of رنجیت سنگھ generals, جو کہ راجہ رنجیت سنگھ کے جرنیلوں میں سے ایک تھا. It's now used to keep archives and is well worth a visit. اب یہاں پر پرانے ریکارڈ رکھے جاتے ہیں اور یہ قابل دید جگہ ہے، یہاں جا کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں، آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. And that was all about reading and translating and explaining the text of this lesson. I've tried not to make it too long. I've tried not to explain the historical references at length, simply to avoid making the lesson too long. Those who are interested in knowing more about these things, there are a lot of historical references in the lesson. Google is there, internet is there. You can simply type these things, these references, names in the search bar of Google, and you'll find a lot of material. It all depends on you, how much time you can afford to give to these things and how much interest you take in these things. There is no dearth of material, but our purpose for this lesson or this, recording this video was simply to make this text easy for those students who might have found it difficult while reading it at their own. So that's it. Thank you very much. Allah Hafiz. See you with the next lesson, inshallah.